पार्ट नंबर 6 नावल निर्वाण की तलाश, पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वैसे बुरे फंसे उस्ताद। वो खिड़की देख रहे हो? हाँ, क्यों? हम आसानी से नीचे उतर सकते हैं। अरे तो फिर आओ। सरदारे खिड़की की तरफ लपका, लेकिन मैंने अकब से उसे पकड़ लिया। अभी तक हवास दुरुस्त नहीं हुए। दरवाज़ा तो देखो, खुला है या बंद? तुमने नहीं देखा? नहीं, मैंने जवाब दिया और सरदारे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुल गया। मैंने एक गहरी सांस ली थी, फिर हम दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। बाकायदा मकान में ज़रूरत की हर चीज़ थी। किचन में पहुंचे तो खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी। इलेक्ट्रिक के बड़े चूल्हे पर एक सफ़ेद कागज़ रखा था। मैं लपक कर इसके नज़दीक पहुंच गया। कागज़ पर दर्ज था, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, पकाओ, खाओ और ऐश करो। सरदारे, मैंने सरदारे को आवाज़ दी और सरदारे मेरे नज़दीक पहुंच गया। पकाओ, खाओ, ऐश करो? गोली मारो खाने पकाने को उस्ताद, निकल चलो यहाँ से। तब पहले तुम गुस्ल कर लो, जाओ, मैंने उसे चमकाते हुए कहा। मैं नहीं समझा उस्ताद, गुस्ल कर आओ, सबको समझ में आ जाएगा, जाओ, मैंने उसे धकेलते हुए कहा और सरदारे बाहर निकल आया। मैंने किचन संभाल लिया। फ्रिज में अंडे और दूसरी सारी चीज़ें मौजूद थीं। मैंने अंडे तोड़े, नाश्ता तैयार करने लगा। केतली में कॉफ़ी के लिए पानी चढ़ा दिया और फिर सरदारे के आने तक मैंने उम्दा किस्म का नाश्ता तैयार कर लिया। उस्ताद, सरदारे आते ही बोला, इस तरह खुला छोड़ देने का मतलब है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। इन लोगों को अपने इंतज़ामात पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद है। नहाने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। मेरी बात दुरुस्त है ना? नाश्ता लगा लो बरखुरदार, बाकी जवाबात भी मैं भी गुस्ल के बाद ही दे दूँगा, मैंने कहा। सरदारे मेरी शक्ल देखता रह गया, फिर उसने गर्दन हिला दी। बाथरूम भी आला पाए का था। गर्म पानी से बेहतरीन गुस्ल किया, बदन की सारी थकन निकल गई। फिर लिबास पहनकर बाहर आ गया। सरदारे नाश्ते पर मुंतज़िर था। हम दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। उस्ताद, निकलने के इम्कानात का जायज़ा भी तो नहीं लोगे? तो फिर नाश्ते के बाद सोने का इरादा है क्या? लेकिन इनका एतमाद बिला वजह ना होगा, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। इसका मतलब है हम यहाँ से निकल सकेंगे। खौफज़दा हो सरदारे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खौफ की ऐसी तैसी उस्ताद, तुम सोच सकते हो? सरदारे बिगड़ गया। बस तो फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कॉफ़ी पीते हुए कहा। सरदारे भी खामोशी से कॉफ़ी पीता रहा। यूँ हम इत्मीनान से नाश्ते से फारिग हो गए और फिर मैंने खड़े होते हुए कहा, एक काम मुकम्मल हो गया, अब दूसरे काम की इब्तिदा की जाए। सरदारे भी खड़ा हो गया। हम दोनों बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। उनके ऊपरी हिस्सों में लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं। सिर्फ एक फाटक था जो चमकदार स्टील का बना हुआ था। फाटक में बाहर ताला लगा हुआ था। इन दीवारों को फलांग और फाटक को देखता रहा। ये फाटक और दीवारें नाकाबिले अबूर तो नहीं है, मैंने उन्हें देखते हुए कहा। ऊपर से कूदने में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे उस्ताद, सरदारे ने सीना फुलाते हुए कहा और फिर फाटक की तरफ बढ़ गया। ठहरो सरदारे, मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे रोक लिया। क्यों उस्ताद, कोई और तरकीब जहन में आई है? नहीं, लेकिन जल्दबाजी मत करो, उनके एतमाद पर भी तो गौर कर लो। अरे थॉमसन खुद को तो काना है, अब लंगड़ा भी हो गया है, वो खुद ये काम नहीं कर सकता और दूसरों से भी। और सरदारे की ज़बान रुक गई। अचानक एक सनसनीखेज वाक़या पेश आ गया। एक आबी परिंदा अकब से आया, शायद मकान की किसी दीवार पर बैठा था। वहाँ से उतरा था। उसकी उड़ान इतनी नीची थी कि वो फाटक से टकरा गया। रोशनी का तेज़ धमाका हुआ और फिर ये रोशनी दीवार की बुलंदी पर लगी हुई स्टील की पट्टियों से गुजरकर मकान के चारों तरफ घूम गई। हम दोनों साकित रह गए। परिंदे की लाश एक स्याह कोयले की शक्ल में फाटक से चिपकी रह गई। मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से कहा, किसी भी सिलसिले में जल्दबाजी से काम मत लो सरदारे, हम थॉमसन को बगलें बजाने का मौका नहीं देना चाहते। बहुत ही बद-इख्लाक इंसान है चीफ, सरदारे बुरा सा मुंह बनाकर बोला। क्या मतलब? कम वक्त में एक बोर्ड ही लगा देना चाहिए था कि इस रास्ते से निकलने की कोशिश न की जाए। यहाँ करंट लगने का माकूल इंतज़ाम है, सरदारे ने मज़ाकिया अंदाज में कहा। हमें खुद सोच लेना चाहिए था। थॉमसन ने उसे भरे पूरे मकान में यूं ही हमें आज़ाद क्यों किया होगा?
پھر اب استاد آؤ واپس چلیں، ہمارا کیا ہے، آرام کریں گے، دیکھیں تھامسن کب تک ہماری مہمانداری کرتا ہے۔ اور ہم واپس مکان میں آ گئے۔ آمنے سامنے دو آرام کرسیوں پر بیٹھ کر ہم سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ پھر زرداری گہری سانس لے کر بولا، بہت لمبی سوچ ہو گئی استاد، کوئی خاص بات نہیں۔ کیا فیصلہ کیا پھر؟ انتظار ہی کرنا پڑے گا سردارے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ حالات کا؟ نہیں، تھامسن کا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا استاد، اس تھامسن کی تو ایسی کی تیسی، ہم اس کی خدمت کریں گے؟ بس موقع کی بات ہے۔ ویسے استاد اس بار اگر وہ سامنے آئے تو میرے اوپر کوئی پابندی مت لگانا۔ کیا مطلب؟ کانے راجا کو تو روانہ ہی کر دوں گا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں سردارے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیوں استاد؟ دیکھو سردارے، ہماری اس سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں جس سے کوئی جذباتی معاملہ وابستہ ہو۔ غور کرو، ہم نے ہی اسے بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، کانا تھا لنگڑا بھی کر دیا، اور پھر پیگوڈے میں اس کا کاروبار بھی تباہ کر دیا۔ ایسی شکل میں وہ جو کچھ بھی نہ کرے کم ہے۔ رہا ہمارا معاملہ تو ہمیں بس چالاکی سے کام کرنا ہے، پہلے اپنی جان بچانے کا بندوبست کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی اگر کام بن جانے کا چانس مل جائے تو یوں سمجھو وہ منافع والی بات ہے، ایسا کوئی رسک لینا تو بیکار ہی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے استاد، چنانچہ ایک بات کہتا ہوں کہ جلد بازی سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ جو استاد کی رائے۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ کئی منٹ تک ہم دونوں پھر خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک میں چونک پڑا اور میں نے سردارے کو مخاطب کیا۔ سردارے میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا اس مکان کی چھت نہیں ہوگی سردارے؟ اور سردارے چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ سوال ہی ایسا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی استاد؟ ارے تو پھر اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ہوگا۔ یقیناً۔ تو کیا وہاں سے قرب و جوار کے مناظر نظر آتے ہوں گے؟ وہ بھی نظر آتے ہوں گے۔ تو پھر ہم یہاں جھک کیوں مارے ہیں؟ چھت پر چڑھ کر کیوں نہیں دیکھتے؟ میں کھڑا ہو گیا اور سردارے بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں چھت تک جانے کا زینہ تلاش کرنے لگے، نہ جانے کیوں کوئی باقاعدہ زینہ نہیں دکھا رکھا گیا تھا۔ ہاں، ایک سوراخ ضرور تھا جس کے قریب لوہے کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے ہم چھت پر تھے اور ہمارا انداز درست تھا۔ چھت سے دور دور تک کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ یہ جزیرہ تھا، شاید تھامسن نے اس کا نام کیسپن لیا تھا۔ بہت چھوٹا سا جزیرہ تھا، کسی بھی کام کے لیے بیکار، شاید اسی وجہ سے اسے حکومت نے اپنی تحویل میں نہیں لیا تھا۔ ممکن ہے اس کی ذاتی ملکیت ہو، شاید تھامسن کی، لیکن تھامسن اتنی اونچی چیز نظر نہیں آتا تھا۔ جزیرے میں 4-5 عمارتیں تھیں، ویسے وہاں پیسہ خوب عمدہ لگایا گیا تھا۔ پھلوں کے درخت اور پھولوں کے تختے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ گھاس کا ایک میدان بھی بنایا ہوا تھا جو یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کہیں کہیں اکا دکا افراد نظر آ رہے تھے۔ باقی پورے جزیرے پر ایک بھی سٹیمر یا کشتی موجود نہیں تھی۔ سمندر دور تک سنسان تھا۔ انوکھا جزیرہ ہے، آخر یہاں ہوتا کیا ہے؟ سردارے نے کہا۔ خدا معلوم، میں نے بیزاری سے کہا، نہ جانے کیوں اب مجھے کسی قدر قوت ہونے لگی تھی۔ اگر 6 دن تک یہاں رہنا پڑ گیا تو زندگی عذاب بن جائے گی، اور اگر تھامسن واقعی ذہین آدمی ہے تو ہم نے بدلہ لینے کے لیے اسے یہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس آرام دہ مکان میں قید رہ کر ہم پاگل ہو جائیں گے؟ استاد، اچانک سردارے نے میرا شانہ دبایا۔ میں نے گردن گھمائی۔ ہیلی کاپٹر؟ سردارے نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں چونک پڑا۔ میں نے بھی اس کے اشارے کی سمت دیکھا، یقیناً ہیلی کاپٹر تھا۔ ابھی بہت دور تھا اور چھوٹا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا رخ ادھر ہی تھا۔ ادھر ہی آ گیا ہے استاد؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ کیا خیال ہے؟ کیا اس میں تھامسن ہوگا؟ کیا کہا جا سکتا ہے۔ آ تو جائے استاد، 2 چور کی اولاد، نپٹ لوں گا اس سے۔ سردارے نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتا رہا جو اب نمایاں ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد خوبصورت ہیلی کاپٹر گھاس کے میدان کے اوپر پہنچ گیا۔ پھر وہ نیچے اترنے لگا۔ ہم لوگ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ بالآخر ہیلی کاپٹر نیچے اتر گیا اور پھر اس کی مشین بند ہو گئی۔ جزیرے میں نظر آنے والے اکا دکا افراد میں سے کوئی بھی اس کی طرح متوجہ نہیں ہوا تھا۔ ہم خاموشی سے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھتے رہے۔ پائلٹ کے علاوہ 2-4 افراد نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے 2 آدمی نیچے اترے۔ میں نے انہیں خاص نگاہوں سے دیکھا۔ اعلیٰ درجے کے سوٹ پہنے ہوئے تھے، لیکن جسامت میں دیو نظر آتے تھے۔ بالکل سڈول بدن تھے، لیکن سینے اور کلائیوں پر گوشت کے تودے جمے ہوئے تھے۔ بے حد طاقتور نظر آتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے سہارا دے کر تھامسن کو نیچے اتارا، دوسرے نے اس کی بیساکھی دی۔
سہارا دینے والے نے تھامسن کا سارا بوجھ خود سنبھال لیا. پھر جب بیساکھیاں اس کی پہنچ میں آ گئی تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. لیکن جب چوتھی ہستی نیچے اتری تو میری اور سرداری کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں. میرا دل زور سے دھڑک گیا اور سردارے نے منہ پھاڑ کر میری طرف دیکھا. استاد, وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا. لیکن حقیقت ہے کہ میں شدید حیرت کی وجہ سے اسے کوئی بات نہیں کہہ سکا. وہ زولیزاں تھی, حسین زولیزاں, جو انتہائی حسین لباس میں اتنی ہی پروکار نظر آ رہی تھی. استاد, سردارے نے پھر آواز دی. میں نے آہستہ سے کہا. یہ تو وہی ہے, تمہارے والی. ہاں, مسکرا بھی رہی ہے. آؤ نیچے چلیں, وہ یقیناً ادھر ہی آئیں گے. مگر استاد, یہ عورت. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سردارے, براہ کرم خاموش رہو, میں نے کہا, اور سردارے خاموش ہو گیا. ذہنی حالت میری بھی ٹھیک نہیں تھی. میں سوچ رہا تھا کہ زولیزا کہاں سے آ گئی. اس عورت کو غلط سمجھنا میری بس کی بات نہیں تھی. لیکن پھر, حالانکہ اس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے تھامسن کو زخمی کیا تھا, بلکہ گولی تو قتل کرنے کے لیے ہی چلائی گئی تھی. تھامسن خوش نصیب تھا کہ بچ گیا, ورنہ تب پھر زولیزا مجبوراً ہی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو پیگوڑے میں تھی, یہاں کہاں سے آ گئی؟ بہت سے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے, لیکن اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا. ہم نیچے پہنچ گئے اور آرام سے کرسیوں پر بیٹھ گئے. چند منٹ کے بعد اچانک سردارے نے کہا. استاد, ایک غلطی ہو گئی. کیا؟ میں نے پوچھا. ہمیں چھت پر رک کر یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا کرنٹ کس طرح ختم کرتے ہیں. دیر میں سوچا سردار. پھر صحیح. میں نے سرداری کی بات کو سراہتے ہوئے کہا. ہمیں قدموں کی چاپ سنائی دی تھی, جس میں بیساکھیوں کی کھٹکھٹ نمایاں تھی. تب ہم نے بیٹھے رہنا مناسب نہ سمجھا اور خود دروازے پر آ گئے. ہم نے خود ہی دروازہ کھول دیا. سب سے آگے تھامسن اور زولیزا تھے, لیکن ہمارے سامنے آتے ہی دونوں پہلو ان ٹائپ کے آدمی سامنے آ گئے. ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور وہ تضحیک آمیز نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے. ہیلو, کیا حال ہے بہادر؟ تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے مسٹر تھامسن, میں نے فوراً جواب دیا. کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں, اس معاملے میں آپ بے حد شریف انسان ہیں. بہت سے معاملات میں بے حد شریف انسان ہوں, لیکن بدبخت لوگ میری شرافت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. نہ جانے کیوں وہ مجھے شریف سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتے, اور وقت گزر جاتا ہے. میں ہمیشہ تو شرافت کا مظاہرہ کرنے سے رہا. کیوں زولی, تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں, زولیزا نے خشک سے لہجے میں کہا. ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. زولی ڈارلنگ, میرا خیال ہے ان لوگوں کا کیس میں تمہارے حوالے کر دو. تم ان کے بارے میں مناسب فیصلہ کر دو گی, اور میں تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کروں گا. تھامسن, تم جانتے ہو میں الجھنوں میں پھنسنے کی قائل نہیں ہوں, نہ ہی مجھے ان معاملات کا کچھ تجربہ ہے. ہاں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پیگوڈے کے شہنشاہ کو تو تم جانتی ہی ہوگی. تھامسن کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ زولی مسکرا کر پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی. ارے نہیں, مسٹر سیسرو برا مان جائیں گے. تم انہیں پیگوڈے کا شہنشاہ کہہ دو, آج کل وہاں ان کا سکہ چلتا ہے. تھامسن زولیزا کی بات پر خوش ہوتے ہوئے فخری انداز میں بولا. وقتی طور پر چور ڈاکو شب خون مارتے ہی رہتے ہیں, لیکن کیا وہ شہنشاہ کہلاتے ہیں؟ بہت خوب. اور آپ مادام؟ سردارے سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑا. لیکن دوسرے لمحے میں نے گراتے ہوئے کہا. تم فضول باتوں سے پرہیز کرو گے پنٹو, صرف ان لوگوں کو بولنے دو. ہمیں بولنے والوں کی برتری تسلیم کرنا پڑے گی. اور زولیزا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی, اس کی آنکھوں میں سکون نظر آنے لگا. تو پھر زولی, تم پیگوڈے پر میری حکومت تسلیم کرتی ہو؟ پورا پیگوڈے تسلیم کرتا ہے, میں ہی کیا. سب کا خیال ہے کہ سیسرو کا تسلط وقتی ہے. کوئی ہے جو تھامسن کے مقابلے پر ٹک سکے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ تھامسن بہت جلد واپس آئے گا اور سیسرو کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا. یہی وجہ ہے کہ تھامسن کے پیگوڈے کے لوگ سیسرو کے متعین کیے ہوئے آدمیوں سے تعاون نہیں کرتے. وہ تھامسن کی دشمنی کسی طور نہیں چاہتے. سن رہے ہو سیسرو, اس کے باوجود تم خود کو کچھ سمجھنے لگے تھے. کام کی بات کرو تھامسن, ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ اب کام کی بات کون سی ہو سکتی ہے میری جان؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم دنیا کے اتنے انوکھے انسان ہو کہ میں پھر تمہیں کوئی پیشکش کر دوں گا؟ وہ تمہارے لیے پہلا اور آخری چانس تھا. اب تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تو پھر اب ان فضول باتوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟
ابھی تو میں چند روز اپنے طور پر تفریح کروں گا، اس کے بعد ڈاکٹر فلیک آئے گا اور پھر چند ہی روز کے بعد تم سوئٹزرلینڈ کی سڑکوں پر ہوگے۔ بن کے گلی کوچے تمہارے آوازوں سے گونجیں گے، یہاں تک کہ اپاہج کھانے کے منتظر تمہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ زولی ڈارلنگ، آؤ تمہیں ایک عمدہ کھیل دکھاؤں۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 6 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 7 پہ سماعت فرمائیے۔